बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं वो अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने वफ़द के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 3 मुल्कों का दौरा किया, जिसमें सऊदी अरब, कतर और बाद में फिर वो तुर्किया गए। तुर्किया में उन्होंने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की और इसके साथ साथ वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के जो मिस्र के वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस भी की। ये एक बार फिर इजलास हुआ उनके साथ, एक मुशावरत का अहम मरहला हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट्स अमरीका से भी आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गुज़िश्ता रात अपने सोशल मीडिया पर भी और वीडियो के ज़रिए से भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। और यकीनी तौर पर ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका की सालिसी में एक भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने एक रोज़ कबल भी ये कहा था कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अमेरिका और ईरान की सालिसी करवा रहा है और ये एक काबिल एतमाद मुल्क है। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ईरान में ईरान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, बड़ी अहम मुलाकातें हुई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी उनकी मुलाकात हुई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से और वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई और ख़ित्ते में अमन के हवाले से बातचीत हुई। ये बहुत अहम मुलाकातें थीं क्योंकि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादतें इस वक्त भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस सालिसी का जो प्रोसेस चल रहा है और पाकिस्तान इसमें अपना एक भरपूर सिफारती किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं और इससे तवक्कुआत भी कायम की गई हैं। ख़ित्ते में और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी हमारे साथ हैं। बाबर, आपका शुक्रिया। हमें साबिक सफ़ीर नायला चौहान साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं। नायला चौहान साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ खालिद साहब आपसे ही करेंगे। खालिद साहब, अहम डेवलपमेंट हुई है, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुतहर्रिक है। इस प्रोसेस से जो तवक्कुआत हैं न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को जाहिर है इंतहाई मस्बत तवक्कुआत हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया। देखो, ओवरऑल देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो कंट्रीब्यूशन रही है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पिछले साल अप्रैल में आपने देखा पहलगाम के वक्त हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि हमें लीस्ट रेलिवेंट कर दिया जाए, दुनिया से इरेलीवेंट कर दिया जाए, हमें स्टैम्प किया जाए खुदा न खास्ता कि हम एक रोग स्टेट हैं, हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। तो एक साल के अंदर हमने ना सिर्फ मई 2025 में जो परफॉर्मेंस हमारी मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने दिखाई, हमने कम बैक किया, अपने आप को स्टेबलाइजिंग फोर्स दिखाया कि हम रीजन के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। लेकिन ये अभी जो जंग हुई है इसके अंदर हमारी जो पॉलिसी रही है वो बहुत चैलेंजिंग थी। एक तरफ हमारा बॉर्डरिंग ईरान दोस्त ममालिक अब मुल्क है, दूसरी तरफ जीसीसी के ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब जिसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट था, और वो था जो एक वन ऑफ द ऑब्वियसली जैसे इन्वॉल्व मुल्क था। तो बड़ा बैलेंस करके चलना मुश्किल था, लेकिन बहुत अच्छा किया। ना सिर्फ किया, उसके बाद आपने देखा कि पीस मेकिंग जितनी एफर्ट हुई है, पाकिस्तान सबसे लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। हमने एक्टिव डिप्लोमेसी की है, सिर्फ फैसिलिटेशन नहीं की, सिर्फ पोस्टिंग नहीं की, बल्कि एक एंगेजमेंट की है, कन्विंस करने की कोशिश किया दोनों साइड्स को। और एक तरफ एक सुपर पावर है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैक्ड बाय इजराइल। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसने 40 दिन तक रेजिलियंस दिखाई। तो दोनों के अपने अपने एक जिसको कहते हैं नेगोशिएशन के लिवरेजेस थे, लोगों के उन दोनों साइडों के ये थे कि उनको ये था कि उनको बेस्ट बार्गेन ऑफर होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक विन विन सिचुएशन करना, एक ऐसा रोल प्ले करना जिसके एक साइड को ना लगे कि हम एक तरफ इसलिए झुक रहे हैं कि दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग था, टाइट रोप था। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें बढ़ रही हैं। छोटी मोटी हिकअप्स अभी भी नजर आती हैं जो मीडिया के थ्रू रिपोर्ट हो रही हैं, और शो स्पॉइलर तो हैं ही, बहुत ज्यादा मुल्क चाहते हैं, एक से ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत जो मिली है वो इस तरह ना हो, और दूसरे मुल्क एट द कॉस्ट ऑफ अस वो समझ रहे हैं कि इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, जबकि हमारा कोई ऐसा डिजाइन नहीं है कि हम इसी को, हम एक रेलेवेंट होना चाहते हैं पीस के लिए, जो बड़े प्राइड की बात है। और आने वाले वक्तों में आई थिंक
اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ایک نیا وقار ملے گا انشاءاللہ۔ بالکل، آپ نے بڑی اہم بات کی، اس پہ میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ نائلہ چوہان صاحبہ، آپ بتائیے گا، اس وقت جو ہے ہماری پیک پہ ہے اور ہم انگیج کر رہے ہیں امریکہ، ایران، پوری دنیا کو، اور جن کے ساتھ پروسیس ہم نے انیشیٹ کیا، مشاورت کی، ہم نے ان کو بھی انگیج کیا۔ یہ ایک زبردست پالیسی ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے کام کر رہا ہے دراصل۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پاکستان بالکل غیر جانبدارانہ انداز سے عالمی امن کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہا، اور اسی لیے تمام جو جانبان ہیں ان کو پاکستان پہ اعتماد ہے۔ ٹرمپ صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ اگر یہ ہوتی ہے کامیابی ان کی ڈیل میں تو وہ اسلام آباد میں آ کے جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیں گے۔ اور آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کی جو وزٹ تھی ایران، اس نے بھی ایران میں جو بیکاز کانفیڈنس بلڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، کانفیڈنس ڈیفیسٹ ہے ایران کو آلریڈی اتنی، مطلب آپ دیکھیے کہ لاسٹ ایئر جب ان کی 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو یہ پیس ڈیل تو ان کو قریباً ہو چکی تھی جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ اور ساری پیس ڈیل کو ڈسٹریکٹ کر دیا، تو اس لیے وہ گھبراتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے اوپر ان کو اتنا اعتماد ہے کہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی کہ اگر ڈیل ہونی ہے تو اسلام آباد میں ہی آ کے کریں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک خالد صاحب، اس میں نہ صرف ہم ساتھ میں ڈپلومیسی کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلز بھی اپنے شو کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایرانی وفد کی آمد ہوئی، پھر وہ واپس گئے، جس طرح سے پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو گارڈ کیا، جس انداز میں وہ لائے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی گئے۔ ایران دراصل وار زون ہے، یہ بھی ایک پوری دنیا کو ہم میسیجنگ کر رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہماری پوزیشن بھی بڑی کلیئر ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے، ہم کمپیرزن کرتے چلیں آپ کی ویورز کی آسانی کے لیے کہ ایک طرف ہندوستان تھا جس کے پاس ایک بحری جہاز گیا ہوا تھا ایرانین نیوی کا، ایک گڈ ول وزٹ پر، ایک فرینڈلی وزٹ پر۔ جب یہ جنگ لگ گئی، شروع ہو گئی ایران کی اور امریکہ کی، تو وہ جنگ کے دوران اس کو سیل آف کروا دیا گیا اپنی انڈین کوسٹ سے۔ وہ بہت ہی انپریزیڈنٹڈ بات تھی کہ ایک وار زون میں ایک جہاز کو بھیجا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا انڈین کوسٹ سے نکلا ہے تو سری لنکا کے پاس امریکن ایک سب مرین کے ٹورپیڈو کا نشانہ بنا، 160 لوگ جان سے گئے۔ ریسکیو انڈیا نے نہیں کیا جو اصل ہوسٹ تھا، ریسکیو سری لنکن نے کیا۔ تو ایک طرف یہ ہاسپٹیلٹی تھی اور ایک طرف ہماری ہاسپٹیلٹی تھی کہ ایرانی دوستوں نے ہمیں کہا، جو ٹاپ لیڈرشپ یہاں آئی ہوئی تھی، کہ ان کو اپریہنشن تھی کہ شاید اسرائیل یا کوئی اور ملک ان کو واپسی پر نشانہ بنائے گا کیونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو پاکستان نے مسل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ پھر ایکسٹینڈ کیے اور بیونڈ بارڈرز کیے۔ یہ بہت پرائیڈ کی بات ہے، یہ بہت چیلنجنگ تھا، بہت رسکی اور بہت بولڈ مشن تھا۔ اور پھر ہماری مسلح افواج نے، خاص طور پر سی ڈی ایف نے اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ہوسٹ جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک وہ خیریت سے نہیں پہنچ جاتے تو وہ ایک ہمارے لیے خدا نہ خواستہ کوئی ایلیمنٹ آف امبیرسمنٹ نہ ہو جائے کیونکہ ہماری دعوت پر وہ آئے ہیں۔ تو ہماری میزبانی یہ تھی کہ ہم نے بیونڈ بارڈر نہ صرف انشور کیا، ہم نے ایریا سینیٹائز کیا، اپنے فائٹر جیٹ سے اسکارٹ کیا، اور جب تک وہ خیریت سے لینڈ نہیں کر پائے ہمارے فائٹر واپس نہیں آئے۔ تو یہ ایک یونیک ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملتی چیز کہ کسی ایئر فورس کو یہ ٹاسک دیا جائے۔ پروٹوکول عام طور پر، جو جاوید صاحب آپ ایگری کریں گے، آپ بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کو پتا ہوگا کہ پروٹوکول ان سائڈ دیا جاتا ہے۔ جب آپ ایئر سپیس میں کوئی داخل ہوتا ہے تو آپ ایک سیریمونیل ان کو پروٹیکشن، ایک آنر دیتے ہیں، لینڈ کرواتے ہیں، دیٹ از اٹ۔ لیکن وار زون کے اندر جانا اور اتنی obviously رسک ایریا میں جانا جہاں پہ لیڈرشپ کو نشانہ بنا سکتے، تو نہ صرف ہم نے ان کی سیفٹی انشور کی بلکہ اپنی ایک سپورٹ بھی ان کی سروائیول کے لیے کی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اس طرح ان اٹینڈڈ یا ان گارڈڈ نہیں چھوڑتے۔ تو آئی تھنک بہت بڑا جیسچر تھا یہ، ہمیں پاکستان کو اس پہ سارے کو فخر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خالد صاحب، آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ دراصل خطے کے اندر سپوائلرز تو موجود ہیں، وہ بھارت کی شکل میں بھی ہے، وہ خود اسرائیل بھی ہے، وہ جو ہے اس پروسیس کے لیے ظاہر ہے مسائل بھی ان کے ذہن میں ہوں گے یا پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن ایک تو پاکستان نے کسی بھی صورت میں رسک لے لیا اور پاکستان ہر لحاظ سے
تیار رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلیئر میسیجنگ بھی ہوئی. ہم نے بہت کلیئر میسیج بھی کیا ہے. جہاں جہاں سے کوئی کمزوری نظر آتی تھی ہم کمیونیکیٹ کرتے تھے. جیسے کہ پہلے ہم نے کہا کہ قالیباف اور عباس عراقچی کے حوالے سے جو تھریٹس تھیں، تو ہم بہت کلیئر مائنڈ کے ساتھ اس ڈپلومیسی میں بھی چل رہے ہیں. جی جاوید صاحب، اس کے اندر دیکھیے بہت تھن لائن تھی. ایک طرف ایران ہمارا بردر اسلامی ملک ہے، بارڈر ہمارا لگتا ہے، دو سرحدیں ہماری پہلے ہی انکمفرٹیبل یا ہاسٹائل ہیں، ایک افغانستان کی اور انڈیا کی ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم نے سندور 2 ابھی کرنا ہے. دو بارڈرز کی ہاسٹیلٹی کے دوران ایک تھرڈ بارڈر پر ہمارے وار لگ گئی. تو یہ ہماری پوزیشن بہت چیلنجنگ تھی، اور آبویسلی اس کے اندر ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر اپنا بیلنس مینٹین کرنا یہ بہت اہم تھا، جو کہ الحمدللہ ہم نے نہ صرف کیا، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے صرف پیسو ڈپلومیسی نہیں کی، ہم نے ایکٹیو ڈپلومیسی بھی کی، اور بیک بائی ملٹری مسل جہاں پہ چاہیے تھا وہ بھی کیا. آپ نے دیکھا دونوں لیڈرز کو تھریٹ تھی، ہم نے امریکہ سے ریکویسٹ کی کہ ان کو ایگزیمپٹ کیا جائے اس طرح کی ٹارگیٹنگ سے، وہ کیا. جب انہوں نے کہا یہاں پر آ کے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، خاص طور پر کیونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ لاسٹ ہوپ ہے ایک مذاکرات کی، اور لیڈرشپ بھی یہی بچی تھی، تو ہماری انٹرسٹ میں تھا کہ یہ صرف نہ لیڈرشپ پروٹیکٹ رہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ ان کا ٹرسٹ خراب نہ ہو کہ ہم نے میزبانی کی، ہم نے ان کو ایسے موقع پر اکیلا چھوڑ دیا. تو ہم نے میک شور کیا کہ ہم کنٹینیوٹی میں انٹرسٹڈ تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ وہ خیریت سے اپنے گھر واپس پہنچے تاکہ وہ کم بیک کر سکے. تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا پھر ہمارے سی ڈی ایف چلے گئے، اور 3 دن وہاں رہنا وار زون میں جا کر، یہ بہت چیلنجنگ سچویشن تھی. لیکن کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہمارا obviously گلوبل پیس ہے، ایک گلوبل ایک ریئلزم ہے، دنیا کو بتانا کہ ہم ایسے ایکٹیولی کر رہے ہیں ڈپلومیسی، صرف ہم نے سٹ بیک کر کے واچ نہیں کیا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، صرف ہوسٹنگ نہیں کی، بورڈنگ لاجنگ نہیں دی، بلکہ ایکٹیولی انگیج کر کے تھریش ہولڈ کول ڈاؤن کیا. جو کول ڈاؤن پیریڈ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ان کو بتایا کہ نیو ریئلزم کی طرف دونوں سائڈیں چلی جائیں. تو آئی تھنک اوور آل اے پراؤڈ مومنٹ. آئی تھنک ہم نے نیو فاؤنڈ ریلیونس گین کی ہے اس جنگ میں، اور آنے والے وقتوں میں دنیا انشاءاللہ یاد رکھے گی پاکستان نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. بالکل صحیح. نائلہ چوہان صاحبہ، وہی بات جو ایئر کموڈور صاحب بھی کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ یہ ون ون سچویشن ہے امریکہ کے لیے، ایران کے لیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی زیرو سم گیم نہ ہو، یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ کانفیڈنس محسوس کریں اور آگے بڑھیں. اور دراصل پاکستان نے ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے دراصل نہ صرف اس خطے کے امن کے لیے کام کیا ہے، بلکہ پاکستان عالمی امن کا دائی بنا ہے. عالمی امن کے لیے جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ممبر رہا. اور جیسے ایئر کموڈور صاحب چشتی جو بہت ماشاءاللہ ان چیزوں میں ڈیٹیل جانتے ہیں، کہ آپ نے اپنی جو مہمان تھے ان کی سیکیورٹی کو انشور کیا بیونڈ دا نارم، کہ آپ اپنے بارڈر سے آگے تک ان کی، جب تک وہ گھر نہیں پہنچے سکون سے، آپ نے ان کو اسکورٹ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی سازش کو ٹرسٹ کرتے ہیں، جو کسی اور ملک نے پہلے بھی بہت اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اور ممالک نے بھی کوشش کی ہے سازش کی، لیکن وہ فیل ہوئی. اس دفعہ جو ہے یہ فیل نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دروازہ کھلا رکھا، دروازہ بند نہیں ہوا. ایگریمنٹ بے شک نہ سائن ہوا ہو، لیکن ڈپلومیسی کے دروازے بند نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی، آپ کے فیلڈ مارشل صاحب بھی جو ایکٹیو انگیجمنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور تمام جو سائڈز ہیں وہ اب اس کو بڑے پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. خدشہ صرف وہ ایک ہی ہے جو آپ کے دنیا میں جنہوں نے تباہی کی ہوئی ہے، اور وہ ہے اسرائیل. اور نیتن یاہو کا جو مسئلہ ہے کہ وہ ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ اس کیسز سے بچ کے جو ہے نا اس طرح کی تباہ کاری کر کے اپنے لوگوں کی اٹینشن ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن ابھی تو کورٹ نے ان کا 2 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے. یہ 2 مہینے میں وہ کیا کارنامہ کرے گا یہ تو ابھی ہم نہیں جانتے، لیکن وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. تو ہمیں جو ہے اس کے لیے بالکل محتاط رہنا چاہیے اور دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے دنیا کو بچائے. بالکل ٹھیک. آمین. خالد صاحب آپ فرمائیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک تو بار بار پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، پاکستان کی سول ملٹری قیادت کا،
اور پھر بہرحال انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ ایک ذہین شخص جو ہے وہ آ رہا ہے اور ایک بہت سرپرائز بھی ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بھی میسیجنگ کی ہے یہ لبنان کے حوالے سے, کیونکہ لبنان اور اسرائیل کی جو جنگ بندی تھی یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا جو ایران کی طرف سے ایک مطالبہ تھا اور جو ممکن ہوا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ایران کے اندر موجودگی کی وجہ سے. جاوید صاحب دیکھیے اس کے اندر ہم بھی اور آنریبل امبیسڈر نیلت صاحب بھی یہی بات کری تھی کہ یہ سب سے زیادہ شو سپوائلنگ کا ہمارے ادھر سے ہی خطرہ ہے. سب سے زیادہ ہمیں رسک یہی ہے کہ ایک چلتی اچھی بری ایک جو ایفرٹ ہوئی ہے اس کو سیبوٹاج کون کر سکتا ہے, نمبر 1. دوسرا, ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے لائن ڈرو کی ہے امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ, جو ابھی تک سارا میڈیا بھی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے. تیسرا, میں نے امریکہ میں کچھ دوستوں سے بات کی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کا سیکنڈ ٹینیور ہے, آپ کے صرف 2.5 سال رہ گئے, اگر کوئی اور نہ بھی انفورسین ہو امپیچمنٹ یا اس طرح کی تو آپ کے صرف 2.5 سال ہے. لیکن ریپبلکن پارٹی نے تو ابھی کنٹینیو کرنا ہے الیکشن. جے ڈی وینس ہو سکتے ہیں اگلے امیدوار, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ایسا نقصان امریکہ کے جو امیج ہے اس کو نہ پہنچائیں اسرائیل کی لائن ٹو کرتے ہوئے کہ کل کو ریپبلک کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو جائے. تو آئی تھنک نیو ریئلزم آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں کہ اگر میں لائن ٹو کرتا رہا نیتنیاہو کی تو آنے والے وقتوں میں اب میری اپنی پوزیشن ان کی بھی خراب ہوگی, ان کی پارٹی بھی خراب ہوگی اور ٹیک ہوم بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اب آئی تھنک ان کو ایک ریئلزم کے بعد ایک نیو فاؤنڈ ایک نظر آتا ہے, ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے جس کے اندر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسچر بھی دے رہے ہیں, شکریہ بھی کر رہے ہیں. لیبنان کے حزب اللہ کو بھی سیز فائر انہوں نے اس کے خلاف جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو بھی رکوایا ہے. تو آئی تھنک یہ ان کو احساس ہوا ہے کہ جب تک میں ایران کی انٹرسٹ کی بھی بات نہیں کروں گا ایران کا کانفیڈنس بھی نہیں بحال ہوگا. تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو موو ہے اور اگر آنے والے وقتوں میں ہم اس کو مینیفیسٹ کر پائیں گے ایک ایگریمنٹ کی شکل میں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک. اب خالد صاحب, اپریل 2025 کی آپ نے ایک بات کی تھی, مجھے بھی ایک پوائنٹ شیئر کرنے دیجیے گا اور میں اس پہ آپ کے کمنٹ لینا چاہوں گا, آخری نقطہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپریل 2025 کو دیکھیں, یعنی مارکہ حق سے پہلے تو ہم ایک رد عمل دینے والا ملک ہوا کرتے تھے, ایک رد عمل دینے والی ریاست ہوا کرتے تھے اور ہمارا انداز بڑا دفاعی ہوتا تھا. لیکن مئی 2025 کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ہم بہت مضبوط اور ایک ذمہ دار ملک ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے بھی ایئر فورس میں جتنی سروس کی ایز اے فائٹر پائلٹ, ہم موسٹلی ڈیفینسو ہوتے تھے, یعنی ہمارے اوفینس کے پلان نیڈ بیس پر ہوتے تھے, بٹ ہماری ایئر فورس کبھی ڈیزائن نہیں کی گئی تھی ڈسٹرپٹیو ہونے کے لیے یا اسٹیبلائزنگ فورس کے لیے, یا بیونڈ دا کال آف روٹین ڈیوٹی سے ہٹ کر نہیں ہمیں کیا جاتا تھا. ہماری شاید ہم سمجھتے تھے مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ہم نے کم بیک کیا 2025 میں اپنے امپریشن کو بھی کیا, نہ صرف ہم نے یہ کہا کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہم دشمن پر امپوز کریں گے جو ہمارے ملک میں حملہ کر کے اس کو نیو نارمل بنانے کی کوشش کرے گا, تو یہ ہم نے نہیں بنانے دیا. آپ کو یاد ہوگا انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم نے تو صرف ان پر حملہ کیا تھا کیمپوں میں, انہوں نے ہم پر کر لیا. تو یہ وہ اگریشن ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ نو نانسنس ملک ہے, سوورینٹی کو کوئی چیلنج کرے گا تو قیمت دے گا اور قیمت ہم سے زیادہ دے گا. وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 10 مئی کو جتنی ٹنیج ہندوستان پر پھینکی تھی وہ کہیں زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو اینی پریویس ریکارڈ. تو آئی تھنک ایک نیو فاؤنڈ ہم نے ایک ریئلزم دنیا کے اور خاص طور پہ انڈیا کے ذہن میں ڈالا کہ یہ وہ ملک نہیں ہے جو صرف ڈیفینسو کرے گا اور صرف سٹیبلائز کرے گا اور ایک ایکول ٹرم پر چلے گا. ہم آپ پر ایک ایسی کاسٹ امپوز کریں گے جو آپ کو نہیں دے پائیں گے. تبھی آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس سیز فائر کے لیے پہلے انڈیا گیا. انشاءاللہ وقت آئے گا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی وہ بھی کھل کے بتا ہی دیں گے کہ پہلے کون آیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے اور ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہی ہیں آئی آر ایکسپرٹ ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی. ڈاکٹر عائشہ, آپ کو بھی ہم اس گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بابر, لیکن اس ساری صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں, اوورسیز پاکستانی ملک کے اندر ہیں, بہت خوش ہیں, بہت جو عزت بڑی ہے, پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے. گرین پاسپورٹ عزت کا نشان بن گیا, لوگ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ ایک زبردست کانفیڈنس ہے سارے پروسیس کے دوران جو پاکستان کو ملا ہے, جو اس عزت کی وجہ سے پاکستانیوں کو ملا ہے. بھی آپ دیکھیں جو پاکستان ہے اس وقت, وہ پوری دنیا جو ہے سارے کے سارا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے. وہ آپ کسی طریقے سے ڈپلومیسی کے حوالے سے دیکھ لیں, ڈیفینس کے حوالے سے دیکھ لیں, ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے دیکھ لیں. آپ نے دیکھا کہ ادھر اسلام آباد ٹاکس ہوئیں تو اس میں جتنے بھی آپ کے فارنر جرنلسٹ ہیں, جس میں کہ ٹاپ CNN اور اسی طرح کے فاکس نیوز, اس طرح ایرانین, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے.
اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں چینج ہوئی ہیں. اس طرح ہمارے جو اوورسیز پاکستانی تھے جن کے دلوں میں بہت سی چیزیں بٹھا دی گئی تھیں اور ان کو غلط انفارمیشن پہنچائی گئی تھی, آج وہی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل اور جو عسکری قیادت ہے, ان کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج تھا وہ بہت اچھا ہو گیا ہے. جو پہلے پاکستان کو پہچانتے نہیں تھے, جب اس ریجن کی بات کی جاتی تھی تو پاکستان کا نام نہیں ہوتا تھا, آج جب اس ریجن کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اپنی جو یہاں پہ پولیٹیکل قیادت ہے اس نے اور جو عسکری قیادت ہے مل کر پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا سٹینڈرڈ تھا یا وہ پوری دنیا میں جب 1947 میں بنا تو اس وقت پاکستان کا جو وجود آیا تھا اس کا مقصد کیا تھا, آج پاکستان کی قیادت نے ثابت کیا ہے کہ جو اس وقت کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, تو وہ آج انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے دنیا کی تمام نظریں جو ہیں وہ پاکستان ٹاکس پر لگی ہیں. ایک ٹاکس جو ہو چکی ہیں, ایک ہونے والی ہیں. ابھی آپ نے جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری سنائیں گے, تو ہو سکتا ہے ہماری پولیٹیکل قیادت اور جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ واشنگٹن جائے اور وہاں پر ان کے ساتھ پریس ٹاک کرے اور دونوں آ کر مل کر یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے جو مین نکات ہیں وہ وہاں پہ رکھیں. تو یہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی عزت اور آنر کی بات ہے. آج ہم جب بات کرتے ہیں, جو بھی ہم سے فیس بک پہ ہیں ہم یا ہم سوشل میڈیا پہ ہیں یا ہم ٹی وی پہ بات کرتے ہیں یا پرنٹ میڈیا پہ کوئی چیز لکھتے ہیں, تو تمام دنیا جو ہے اس کے اوپر پازیٹیو کمنٹس کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پاکستان واقعہ ہی پیس چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی. آپ دیکھیں ہم کب سے 20-30 سالوں سے ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا جو اتنی توانائی, ہمارے ریسورسز, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے لڑ رہے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ دنیا میں بھی امن ہو. اور پاکستان کی قیادت نے اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے عسکری قیادت, اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے تھے, ہم کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے. یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ آپ کی طرف میں آتا ہوں. نائلہ چوہان صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے کہ پاکستان ہمیشہ سے دنیا کے امن کے لیے کام کرتا رہا ہے. آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ دیکھیں, آپ افغانستان کے معاملات دیکھیں, ہمیشہ سے پاکستان کا جو کردار ہے, اور آپ یقیناً تاریخی پس منظر سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گی, امریکہ اور چین کے درمیان ثالثی, پھر آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے دوحہ معاہدہ, اگر ہم مختصر یعنی ماضی قریب کی ہم بات کریں, اور اس کے بعد یہ سب پاکستان کرتا رہا ہے. لیکن اس نے پاکستان کی یہ جو موجودہ ثالثی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس نے پاکستان کی سفارتکاری کو ایک نئی جہت دی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ جو اس وقت کی ثالثی ہے وہ پہلے کے ہمارے ایفرٹ سے ذرا فرق ہے, اور وہ اس لیے کہ آپ کی سول اور ڈیفنس جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ ہے. عموماً جو ہے یا سول چل رہا تھا یا ڈیفنس چل رہا تھا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ دونوں نے جب مل کے ہاتھ شانہ بشانہ کام کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ملک کا وقار, ملک کی عزت کتنی بڑی ہے اور آپ کو کتنی اللہ نے کامیابی سے نوازا ہے. اینڈ دس از اے ویری گڈ لیسن کہ ہم جو اپنی انسٹیٹیوشنل سنکرنائزیشن ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عائشہ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گی, پاکستان نے یقینی طور پر پوری دنیا جب دیکھ رہی تھی, لیکن پاکستان نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور پاکستان اس ثالثی میں آیا, اور یقیناً اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات, پھر ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات, پھر ان کے ساتھ ایک شیئرڈ بارڈر, ایک طویل بارڈر, اور پھر ظاہر ہے اعتماد, اور پھر یہ پروسیس. یعنی آپ کی بھی کافی مثبت توقعات ہیں کمنگ جو مذاکرات دوبارہ شروع ہونے والے ہیں ان سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ان دونوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے نا کہ کسی ایسے ایکٹر کا بیچ میں آنا بہت ضروری تھا جس پہ دونوں ٹرسٹ کریں. اور جو گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے, جس قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز کے, اس پہ امریکہ وائلیشن نہیں کرے گا جو بھی ہم کانکریٹ ڈیسیجن لیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک سویلین حکومت کے لیے الون واز ناٹ پاسبل. تو اس میں ان کو جو اسٹرانگ ان کو چاہیے تھی ایک ایسی سپورٹ, ایک ایسی لیڈرشپ سے جس کو ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کی جو کوائٹ ڈپلومیسی ہے, جتنا تیزی سے انہوں نے انگیج کیا, اور یہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے نا, اس کی گارنٹیز جو ہے نا یہ فائدہ مند بھی ہیں اور یہ دورس بھی ہیں اور یہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں ایرانینس کے لیے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا وارم ویلکم تھا وہاں پہ, اور جو ان کا اسٹے تھا وہاں پہ وہ کتنا پروڈکٹیو رہا, جتنی ان کی میٹنگز رہی تھی وہ پروڈکٹیو تھی, اور یہ بہت ضروری تھا ریجن کے لیے. اور اس طرح ان کا جو کنیکشن ہے ود
with American government, وہ بھی everybody knows about it. یعنی ہر دوسری ٹویٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا ان کے بارے میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آلویز اپریشیٹس دا بریو اینڈ کانفیڈنٹ پیپل. اس لیے وہ بار بار اس بریوری کو, اس کانفیڈینس کو, اینڈ وہ یہ کہتے ہیں اکثر, ایک ٹویٹ میں نے کہا تھا کہ دیز آر دا گائز ہو ڈیلیور. یعنی ان کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کی ٹھان تو وہ کر کے رہتے ہیں, اور وہ ہماری لیڈرشپ میں موجود ہے. اور جس طرح سے نائرہ چوہان صاحبہ نے بھی کہا کہ کوہیژن بھی ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ کوہیژن جو ہے وہ ہی کسی ملک کی سکسیزفل فارن پالیسی کا ضامن ہوتی ہے. مطلب ہمیں کہیں پہ بھی ذرا برابر یہ نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں پہ انٹرنلی کوہیژن نہیں ہے, یا انٹرنلی وہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. وہ جو یونٹی ہے اور وہ جو کوہیژن ہے نا, اس نے انٹرنلی ایکسٹرنلی اسٹرینتھ سامنے لے کر آئے, اور وہ اسٹرینتھ فارن پالیسی ڈیسیجنس میں نظر بھی آیا ہے ہمیں. تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے. دیکھیں ہم اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ میں اکثر ہی دیکھ رہی تھی کہ جتنا پرائسز ریز ہوئی, جتنا ہمارا انٹرنلی ہم نے بھی سفر کیا, بیکاز آبویسلی اسٹریٹ آف ہارموز بند تھا, اور ہمیں وہ ہر ملک جو ہے وہ شاک برداشت کر رہا تھا انفلیشن کی صورت میں, اسپیشلی انرجی پرائسز کی رائز اینڈ لوڈ شیڈنگ. اس کے باوجود ہماری عوام کا بھی بہت رول ہے کہ وہ بھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہے, وہ ان کے اس سارے ڈیسیجن کو سراہتے بھی رہے. ان میٹنگز میں انہوں نے بڑا ویلکمنگ ایٹیچیوڈ تھا. اسلام آباد میں رہتی ہوں, میں دیکھ رہی تھی جب یہ میٹنگز چل رہی تھی پچھلے ویک, کہ اسلام آباد کی عوام بھی بہت کوآپریٹیو تھی, وہ کوآپریٹ کر رہے تھے پوری جو انتظامیہ تھی سیکورٹی کی ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ہماری عوام کا بھی بڑا ہی میچور ایک ایٹیچیوڈ سامنے آیا, اور یہ عوام اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جو سامنے آئے ہیں نا, یہ ایک ایسی گروتھ ہے, یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی, اسپیشلی ہماری اکنامک گروتھ کے لیے بھی. اور کمنگ ٹو دیٹ, ہمارے پی ایم کا جو وزٹ ہم دیکھتے ہیں, تو ان کے پی ایم کے وزٹ میں بھی ابھی جب ان کا وزٹ تھا, مجھے لگتا ہے یہ ایک نیا اسلامک بلاک جو ہے نا یہ سامنے آ رہا ہے, اور جو کہ ریجن کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے گا. اقبال کا ویژن ہے یہ وہ بلاک, اور میں تو اس کو ایک اسلامک کوارڈ کہوں گی, اور یہ وہ کوارڈ ہے جو ریجن کی سیکیورٹی, ڈیولپمنٹ, پیس, اسپیشلی اکنامک سیکیورٹی جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے, وہ اس کے اوپر کام کرے گا. اور ہم نے دیکھا بھی کہ بڑا سکسیزفل رہا, اور اس کے اندر یورپین لیڈرشپ بھی, EU کے ممبرز بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن 45 ڈیز کی ایکسٹینشن بہت ضروری ہے اب اس سیز فائر کی. اور اس کے بعد جس طرح سے ہمیں پرومسز ہمیں ملے ہماری جتنے بھی مسلم برادرہڈ کنٹری سے اباؤٹ آور اکنامک سپورٹ, تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت خوش آئند ہے. تو ہم ہر فرنٹ پہ, ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی we are on the winning phase, and then economic front پہ بھی ہمیں بہت خوشائند چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی ملک کی پروگریس کے لیے. اور کچھ عرصہ ایسا نظر آتا رہا کہ جیسے دیر از سم مایوسی بھی ہے, کیونکہ میں ایک پروفیسر بھی ہوں, پڑھاتی بھی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں مایوسی تھی. اب وہ چیز نہیں ہے. اب میں نے دیکھا, جب میں کلاس روم میں بھی انٹر ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو کبھی مایوس رہا کرتے تھے, کبھی ان کو لگتا تھا کہ چیزیں شاید کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی, they were so proud of themselves being a پاکستانی, اور وہ اتنا انتھیوززم سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اچھا اور ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں, ہمارا رول ایز اے پیس میکر اسٹیٹ کتنا زیادہ پرومیننٹ ہے, اور کس طرح سے آگے فیوچر پروگریس ہوگی, اور کیا ہوگا, ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ جو کامن مین کے اندر جو بینگ اے پاکستانی فخر آیا ہے نا, میرا خیال ہے یہ ہماری لیڈرشپ کی مرہون منت ہے. ان کی اتنی جو ایفرٹس ہے, جو میچورٹی ہے, جو ویژن ہے, وہ اس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو پاکستان میں وہ فخر بھی کر رہا ہے, اور مطمئن بھی ہے, اور وہ فیوچر کے بارے میں اس کا پورا ٹرسٹ بھی ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر. بالکل. اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ عوام بھی مطمئن نظر آ رہی ہے, ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر رہی ہیں, ایک سافٹ پاور بھی ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اب نغمے بنا, سعودی عرب نے بنایا, قطر نے بنایا, ترکیہ نے بنایا, ایران نے بنایا, چائنیز ایک جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے بنایا. یہ بھی ایک سافٹ پاور ہے, اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے. یہاں پہ اب دیکھیں امریکی صحافی ہیں, ایرانی صحافی ہیں, دنیا بھر سے صحافی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کتنے مہمان نواز لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس ہوئی, آپ نے بھی تمام جو فارنر صحافی تھے ان سے ملے, تو انہوں نے جو فرسٹ ٹائم پاکستان میں آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو پاکستان کا امیج کچھ اور تھا, لیکن یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ لوگ ہیں. آپ اتنے ویلکمنگ ہیں, اتنی ہماری آپ خدمت کر رہے ہیں, کوئی ہمیں پرابلم نہیں آنے دیتی, جو ہم کہتے ہیں آپ وہ چیز اویلیبل کر دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا جو امیج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ ٹاکس ہوگی تو اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح ملی نغمے بننا شروع ہو گئے ہیں, جس طرح آپ نے مسلم ممالک کے لیے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی دنیا کا بتانے کا, ان ممالک کا, کہ ہم پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں,
ہم ان کی لیڈرشپ سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کی فوج سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ جب مشکل ٹائم آیا تو پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے آیا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کی جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے ہمارا اپنا سٹانس جو تھا وہ کلیئر رکھا, حالانکہ ایک طرف ہمارا دوست امریکہ تھا اور ایک طرف ایران تھا, تو ہمیں فیصلہ کرنا مشکل تھا, لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو عسکری قیادت, ان کے ویژن نے ہم دونوں کو اتنا سمجھایا, ان دونوں ممالک کو, کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی اس وقت عوام ہے اور جو پاکستان کی عوام دوسرے ممالک جن کے آپ نے نام لیے جو ہمارے دوست ممالک ہیں, ان کی عوام کے قریب ہو گیا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا فیوچر میں, بہت سی کانفرنسز ہوں گی, لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ اپنا کلچر ان کے ساتھ شیئر کریں گے, دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی نارمز ہیں, ویلیوز, نئی ایونیوز بھی کھلیں گے, تجارت, اور اس حوالے سے بھی نئی ایونیوز کھلیں گے. ایک اور بھی بات جو آپ نے دیکھا کہ جو انطالیہ فورم ہوا ابھی ڈپلومیسی کا, تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو کتنی پذیرائی ملی. تمام کے تمام لوگ جو ہیں, جتنے بھی سربراہان مملکت تھے, وہ آ کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ان کے ساتھ بات کی ہے. پھر پرائم منسٹر نے ان کو تمام بریفنگ دی ہے. پھر پاکستان کے ابھی دیکھیں معاشی استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ابھی آپ دیکھیں گے جو ڈیزل ہے وہ بھی سستا کر دیا گیا. اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کی شرح جو کل ایک ہفتہ پہلے سے زیادہ تھی, آج کم ہو گئی. یہ نائلہ چوہان صاحبہ, دراصل یہ تو امن کی بھی بات ہے, لیکن پوری دنیا کی معیشت اس معاملے سے جڑی ہوئی ہے. یہ کیا حال ہوا اب آپ دیکھیں کہ صرف اس وقت یعنی گزشتہ روز اپنا ہرمز کھلنے کا اس کی خبر آئی, اور اس کے بعد 10% جو ہے وہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو دراصل یہ میسج ہے ان سپوائلرز کے لیے بھی, خود بھارت کے لیے بھی. اور بھارت سپوائلر ہے اس خطے میں بیٹھ کے, وہ جو جس انداز سے وہ اس وہاں پہ ایک ماتم مچا ہوا ہے اور وہ پریشانی کی حالت میں ہے کہ پاکستان کو کیوں اتنی کامیابی مل رہی ہے, یہ تو ان کے لیے بھی بہتر ہے. خود ان کے جو سین وائسز ہیں وہ وہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان صرف اپنے لیے یا خطے کے لیے نہیں, پوری دنیا کی معیشت اور امن کے لیے کام کر رہا ہے. کہ یہ پاکستان کا جو رول اور جو سپوائلرز ہیں ان کو بھی ایک بڑا ریالٹی چیک مل رہا ہے کہ بھارت میں بھی جو سین وائسز ہیں وہ اب پاکستان کا کبھی بھی جو ہے اس طرح کا ایجنڈا نہیں رہا, اور ہم نے ہمیشہ جو ہے امن کے لیے کام کیا ہے, ان لائک بھارت جو صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر ہر الٹی سیدھی حرکت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کا جو وقار اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لیڈرشپ دی جس کے جو ہے وہ کاوشوں نے مزید آپ کا جو ہے وہ کریڈیبلٹی, اسٹیٹس, امیج سب بہتر کیا ہے. تو اس میں سپوائلرز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو سنسیئر کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے, اور جو اس طرح کی ڈبل گیمز کھیلتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ پہ دوڑ سے پھرتے ہیں, تو ان کو آپ دیکھیں پہلے وہ بھارت روس سے لے رہا تھا تیل اور وہ اس سے جو ہے آگے بزنس چلا رہے تھے. اب فیملیز آف انڈیا, ناٹ آل انڈین, تو اس میں جو ہے انڈین اقتصادی مسائل کتنے بڑھ گئے, اور پھر ٹرمپ صاحب نے جو ہے ان پہ بین لگا دیا, پھر ان کو تھوڑا ویور دیا, پھر ان پہ بین لگ گیا, کیونکہ ان کی جو حرکات ہے وہ اور ایجنڈا پہ ہیں. پاکستان اس طرح سے نہیں ہے, اس سے پاکستان کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عائشہ, آپ جس طرف اپنے گزشتہ جو آپ کا پوائنٹ تھا اس میں بھی اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ ثالثی ہونے کے بعد آپ کو ایک اس خطے کے اندر ایک نیا سیکیورٹی سٹرکچر بھی دکھائی دے رہا ہے. پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر ایک ظاہر ہے ایک ذمہ دار نیا سیکیورٹی جو سٹیبلائزر ہے اس کی طور سے ابھرا ہے, اور دراصل پاکستان ہی اس ریجن کے اندر یعنی گلف اور یہ پورے ایشیا کے اندر ایک ذمہ دار امن پسند ملک کی حیثیت سے کردار اپنا ادا کر رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ جو بیسیکلی سیکورٹی سٹرکچر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلامک ورلڈ کا یہ کوارڈ ہوگا, اور اس میں پاکستان کے ساتھ ہم ترکیہ کو دیکھتے ہیں, ہم اس میں سعودیہ کو دیکھتے ہیں, ہم اس میں ایجپٹ کو دیکھتے ہیں, ان کا بڑا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ رہا. دیکھیں ایران جتنا ریٹیلیشن رہی جب وار کا ٹائم چل رہا تھا تو اس میں ریسٹرینٹ کی پالیسی رہی, ہم نے دیکھا سعودیہ کی طرف سے اسپیشلی ریسٹرینٹ رہا, تو وہ بڑا ایک میچور رویہ تھا, ادروائز یہ ایسکلیٹ کر جاتی, اور اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ وار ایسکلیٹ کرے.
आफ्टर द वॉर जब होपफुली अब सीज फायर एक्सटेंड होता है और किसी डील पर ये आ जाता है, तो उसके बाद हमें जो नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नज़र आएगा उसमें पाकिस्तान का रोल इसलिए भी प्रोमिनेंट होगा कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि जो डिफरेंसेस अब ईरान और अरब स्टेट्स के दरमियान में उनको भी रिजॉल्व करवाया जाए, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी एक प्रॉब्लम चल रही है ना, जो आपस में डिफरेंसेस है उनको भी ख़त्म करवाया जा सके, और वो एक और माइलस्टोन होगा जो पाकिस्तान होपफुली अचीव करेगा अगेन, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो चाहे वो अरब कंट्रीज़ हैं चाहे वो ईरान है, दोनों के लिए वो एक ऐसा न्यूट्रल एक्टर बनकर सामने आएगा जिसके इंटरेस्ट दोनों के साथ अलाइन है, लेकिन वो किसी की साइड नहीं ले रहा। तो ये नॉन अलाइनमेंट जो है ना पाकिस्तान की, और न्यूट्रल होना इन अ सेंस कि वॉर में पॉजिटिव रोल प्ले करना लेकिन किसी की लड़ाई का हिस्सा ना बनना, ये बहुत ही मुश्किल होता है, ये कोई आसान बात नहीं होती है। नहीं देखें, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब ये वाली भी वॉर स्टार्ट हुई थी ईरान अमेरिका की, तो स्टार्ट में हमने इंटरनेशनली CNN पे BBC पे स्पेकुलेशंस देखी, डिस्कशंस देखी कि अच्छा पाकिस्तान अगर लेट्स से अमेरिका की साइड लेता तो फिर ईरान पे क्या इफेक्ट होगा, क्या ये वॉर पाकिस्तान अपने एक और बॉर्डर वॉर खोल देगा। तो ये वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने गलत प्रूफ की। अच्छा, दूसरी तरफ तो हम वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रीजनल जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग सामने आएगा, और अब पाकिस्तान का अगला स्टेप ये होगा कि ईरान की अपनी जो जितनी भी अरब स्टेट्स हैं उनके साथ इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाए ताकि वो सेम पेज पर आ सकें। और वहाँ पर क्योंकि अब अमेरिकन बेसिस भी खाली करने की बात हो रही है, तो अब ज़रा जो मुस्लिम जो अरब कंट्रीज़ है वो थोड़ा और वल्नरेबल होंगे, और वो चाहेंगे कि किसी एक सेटलमेंट पे ईरान के साथ आए ताकि मजीद वॉलेटाइल कंडीशन ना हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी आप डिस्कस भी करते हैं, दैट वाज इंडिया की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो उनके डोमेस्टिक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए वो बनाते रहे, और वो होता था पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें करना, मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें करना ताकि हर मतलब आने वाली जो नया इलेक्शन है ना वो बीजेपी विन कर जाए। तो जब से बीजेपी आई और जब से जयशंकर जो हैं वो बने फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी कोशिश यही थी कि जहाँ जाओ पाकिस्तान को आइसोलेशन की बात करो, और जब भी मुल्क के अंदर बात करो तो वो बात करो जिसमें जो पब्लिक को हम बस ये फीड करते रहें कि एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम एजेंडा, ताकि हमें बस वोट मिलते रहे। और हम इसीलिए मोदी की जो थर्ड टर्म जितनी सक्सेसफुल हुई ना वो इन्हीं बातों की वजह से। आप उनकी स्पीचेस निकाल के देखें, उनकी सारी जो उनकी इलेक्शन की कैंपेन जो उन्होंने किया वो एंटी पाकिस्तान की, और वो उसी से वो लोगों को अपने साथ लगाते थे और वो इलेक्शन विन करते थे। लेकिन अब जो है ना पब्लिक अब इंडिया के अंदर अब वो ये कहते हैं कि ये वो तो कौन सा पाकिस्तान है, आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं आप तो कहते हैं वो टेररिस्ट है, आप तो कहते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप तो उसको हमेशा से क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तो कोई और है। आप जो 2-3% जो सेन वॉइसेस हैं ना वो बल्कि इसको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, इसलिए क्योंकि वो इतने ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व प्रेशर के बावजूद वो लिख रहे हैं इसके ऊपर। आप एक्स पे जाकर देखें, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये सारी मीडिएशन करवा रहा है, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका है, तो हमें पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि हम ये कहें कि वो हमारा एनिमी स्टेट है तो हमें इसको अपोज करना होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहते हैं ना कि वो कामयाबी वो होती है कि आपका दुश्मन भी उसको अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये ने ऐसा स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बनाई है कि इवन एनिमी अप्रिशिएट कर रहा है उसको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आज बाबर जो पासिंग आउट परेड थी मिलिट्री एकेडमी काकुल में, उसमें एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी बड़ी अहम बात की। एक तो ऑपरेशन बुनियाद मनसूस का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को दोबारा इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान तनाज़ात का हल हमेशा से बातचीत, डायलॉग, इसके ज़रिए से, यानी पाकिस्तान की तरफ से हर सतह पर यह मैसेज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जिस तरह जावेद साहब आज पासिंग आउट परेड हुई तो ज़हीर अहमद सिद्धू साहब जो एयर चीफ है वो वहाँ पर आज चीफ गेस्ट थे, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने कहा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ डायलॉग करे। अब वो इंडिया को जो भूल थी हमने 10 मई 2025 को उनकी ख़त्म कर दी थी। आज हम चाहते हैं कि वो जो कश्मीर का तनाज़ा भी है उसको भी जो है वो बातचीत से हल करे। तो ये जो हमारी लीडरशिप है और ख़ासकर जो एयर चीफ है जिनका बड़ा रोल था मार्का हक में और जिसमें जितवाने में सारा किरदार जो था वो था एयरफोर्स का था, और पीछे चूँकि मिलिट्री लीडरशिप थी, सारी चीज़ें थी, आपस में उनका बहुत ज़्यादा इत्तेफाक था, तो इसकी वजह से तो आज जो उन्होंने कहा है इंडिया को इसको सीरियस लेना चाहिए और उनको ये चाहिए कि जो इस वक्त खिते की सूरत हाल है, क्योंकि आइसोलेट हो चुका है, एक इंडिया का पाकिस्तान का मसला है, मसला कश्मीर। अब ये देखें कि अगर ईरान का ये जो मसला हल हो जाता है तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि जो हमारा फ़लस्तीन का और जो कश्मीर इशू है वो भी सॉल्व होता है। वो नायला चौहान साहिबा, ये शायद भारत की परेशानी इस वजह से भी है कि जिस तरह से
پاکستان کا کردار پورے ورلڈ پیس میں اہم ہو گیا ہے، ان کو یہ خدشہ بھی لاحق ہو گیا ہے، خطرہ بھی لاحق ہو گیا ہے کہ معاملات اب جو ہے کشمیر پر بھی آنے والے ہیں بعد میں؟ میں بالکل اس سے متفق ہوں، کیونکہ اب تک انہوں نے دیکھیے کشمیر کو آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 and 35A، اور کہا تھا کہ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا کا، اور اس پہ کوئی اگر چھیڑے گا اس موضوع کو انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم اس کو اپنے ملک میں انٹرنل انٹرفیئرنس سمجھیں گے۔ اور وہی انڈیا ہے جب اس نے پہلگام کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی تو یو این میں بھی یہ بات گئی اور انٹرنیشنلائز ہوا کشمیر، اور ساری دنیا میں کشمیر کا جو ہے وہ موضوع پھر چھڑ گیا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو چال چلی تھی وہ ان سے الٹی پڑ گئی، اور اب اگر ایران کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور لیبنان میں بھی پیس آتی ہے تو کشمیر ول ڈیفینیٹلی بی آن دی اپ۔ جی ڈاکٹر عائشہ بھٹی، آپ کا لاسٹ پوائنٹ اسی نقطے پہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں ایران کا پرابلم سالو کروائیں گے ہم تو ڈیفینیٹلی ایران کا بارڈر نیت سے مجھے لگتا ہے گریٹر بات میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ ایران کا مسئلہ حل کروانے سے دیکھیں ایران کا بارڈر افغانستان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ایران ہمیں سپورٹ کرے گا، جو ہم مسلسل افغانستان سے ایک چاہ رہے ہیں گارنٹی کے ٹیررزم کو سپورٹ نہ کیا جائے، تو ہمیں افغانستان کے ساتھ میں بھی جو ہماری اسٹیبل پوزیشن ہے اس میں ایران ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے۔ سملرلی آپ دیکھیں مسٹر ٹرمپ جو ہے انہوں نے انڈائریکٹلی چائنا سے کہا ہے کہ ہماری جو نارتھ کورین جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ میری ڈیل کروائی جائے، اور ہوپ فلی ان کا وزٹ بھی ہوگا۔ تو اسی طرح چائنا اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو چائنا اور پاکستان کا میوچل مسئلہ ہے نا کشمیر کا، تو اور جو گریٹر جو چائنا کی جو بارڈر ہے ود انڈیا، تو اس میں بھی پھر ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے کہ جو مسٹر ٹرمپ ہے اگر ان کے اتنے مسائل حل کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ایک فیس سیونگ دے دی ہے اس وار سے بھی، اور پھر اس کے بعد جو فردر جو نارتھ کوریا میں وہ چاہ رہے ہیں ایک ڈیل، تو اس کی کا ریٹرن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ہمیں کشمیر میں وہ سپورٹ چاہیے، ان کی جو ڈیو ہے، جو کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، جو ان کی حق خود ارادیت اتنا عرصے سے سرو کی ہوئی ہے، اس پہ ان کی ہمیں پراپر سپورٹ چاہیے، ان کی ہمیں اٹینشن چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی پیسفلی اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی ان کی فریڈم، ان کی ڈگنیٹی، ان کی رسپیکٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، اور امریکی صدر یہ کہتے رہے ہیں کہ میں جنگیں ختم کرتا رہا ہوں، تو یقینی طور پر یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ آپ کا، نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا، اور بابر گورسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ پروگرام جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔